बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होगा और जरूर होगा, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक पैगाम, फितनतुल खवारिज से मुज़ाकरात और ऑपरेशन ना करने का बयानिया एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। ख्वारिज से मुज़ाकरात की हामी सियासी कुव्वतों को दहशत गर्दी में इजाफे का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों को साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है, वहां सियासी और दहशत गर्दाना गठजोड़ नशोनुमा पा रहा है। DGISPR ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का बयानिया खुलकर सामने आ गया है। दुनिया कह रही है कि अफगानिस्तान दहशत गर्दों की अमाजगाह है, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशत दूसरे मुल्कों में क्यों नहीं जा रही। ये सूबाई असम्बली में बैठकर झूठा बयानिया बनाते हैं। DGISPR ने दो टोक अल्फाज में कहा कि किसी की सियासत और किसी की जात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। ये कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या ख्वारिज के पैरों में बैठना है? क्या उनकी बैत कर लें? अगर फौजी ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खारजी नूर वली महसूद को खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बना दें? जब हम दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ये कहा जाता है कि इनसे बात करें। आइन कहता है कि मुल्क की सलामती और सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी जमातें और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ही बयानिया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बयानिए से कोई हमें टस से मस नहीं कर सकता। DGISPR ने कहा कि काबुल से सिक्योरिटी के लिए भीख मांगी जा रही है। वज़ीर आला फरमा रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारी मदद करे, ये फरमा रहे हैं कि काबुल हमारी सिक्योरिटी गारंटी करे। ये कौन सी तस्कीन की पॉलिसी है कि आप अफगानिस्तान से कहते हैं कि हमारी मदद करें? वज़ीर आला KP एक मज़ाक़ खेज बात करते हैं। DGISPR ने PTI के बयानिए को शदीद निशाना भी बनाया। कहा अगर सिक्योरिटी होगी तो कारोबार होगा। पाकिस्तान की मईशत अफगानिस्तान से नहीं जुड़ी। बॉर्डर की बंदिश के फवायद नजर आना शुरू हो गए हैं। क्या उनके कहने पर पाकिस्तान बॉर्डर से अपनी फौज हटा ले? अगर रियासत होगी, उसकी सिक्योरिटी होगी तो कारोबार होगा मेरे भाई, प्रॉस्पेरिटी होगी। जान है तो जहान है। ब्रीफिंग में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत मुज़ाकरात के हामी और ऑपरेशन के मुखालिफ PTI रहनुमाओं के बयानात भी चलाए गए। बानी PTI के ट्वीट्स भी ब्रीफिंग में दिखाए गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि दहशत गर्दों ने हर सियासी जमात के माहिदीन और सियासी रहनुमाओं पर हमले किए, लेकिन कभी फितनतुल खवारिज के दहशत गर्दों ने उन पर हमला क्यों नहीं किया? DGISPR के बानी PTI का नाम लिए बगैर शदीद तनकीद। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि एक लीडर अपनी जमात को आमिर की तरह चलाता रहा। मज़ाक़ खेज बयानिया बनाया गया कि मैं बेख्तियार था। उस वक्त की हुकूमत तो एक शख्स के गिर्द घूमती रही। DGISPR ने कहा कि माजी में साबिक वज़ीर आज़म ने उस वक्त के आर्मी चीफ को बाप डिक्लेयर किया। हम तो समझते हैं कि कौम का एक ही बाप है और वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। साबिक DG ISI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। इदारे का कोई ताल्लुक नहीं, शख्सियात का खेल था। वो बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये एक नया कौम का बाप लेके आगे थे। DGISPR ने 2025 के दौरान मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात के अदाद शुमार कौम के सामने रख दिए। कहा गुज़िश्ता बरस मुल्क में दहशत गर्दी के 5400 वाक़यात हुए, जबकि कानून नाफिज करने वाले और सिविलियंस की शहादत 1235 है। DGISPR ने कहा कि गुज़िश्ता बरस 27 खुदकुश हमले हुए, 80% दहशत गर्दाना हमले खैबर पख्तूनख्वा में हुए, जिसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के लिए सियासी तौर पर साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए झूठ बोला जा रहा है। क्या ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह सबात में इन दहशत गर्दों ने हज़ारों अफराद को शहीद किया, दोबारा वैसा ही माहौल बन जाए? हमारा काम दूध का दूध, पानी का पानी अवाम के सामने लाना है। DGISPR ने अपोजिशन से मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट की शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा हम किसी सियासी जमात से बात नहीं करते, बातचीत करना हुकूमत का काम है। मिलिट्री सियासी लीडरशिप में बिल्कुल क्लियरिटी है, सियासत सियासी जमातों का काम है, वही कोई हल निकालेंगे। हम हमेशा कहते हैं किसी की सियासत हम पे ना लागू करें। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी लीडर हमारे लिए बराबर हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा बयानिया बनाया जाता है और कहा जाता है कि ये फौज की जंग है, ये पूरी कौम की जंग है, एक एक बच्चे की जंग है। अगर दहशत गर्दी के नासूर को खत्म ना किया गया तो कल आपके स्कूल, दफातर और गलियों में दहशत गर्द हमले हो रहे होंगे। रियासत इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हमें जीतना है। ये जंग हमने ताकत से जीती है। हमने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए हम इक़दामात किए हैं। रियासत का दहशत गर्दी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ है। खवारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। खवारिज के बारे में अल्लाह का हुक्म है, जहां मिले मार दो। DGISPR ने एक बार फिर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा हमें दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ने पर फख्र है, हम हक पर हैं और इंशाअल्लाह हक गालिब आएगा। DGISPR ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ANP की क़यादत की किरदार की तारीफ भी की। कहा खैबर पख्तूनख्वा का मसला सियासतदानों ने हल करना है,
ہمیں کسی سیاسی جماعت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں صوبائی حکومتیں اور فرقے برابر ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے خیبر پختونخوا حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ اختیار لیتے ہیں لیکن ذمہ داری نہیں لیتے۔ خیبر پختونخوا کا اصل مسئلہ غربت ہے، پیسہ عوام پر لگایا جائے تو مسائل حل ہو جائیں گے، پیسے کی کمی نہیں، اللہ تھوڑے پیسے میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بلوچستان کی حکومت کی تعریف، کہا بلوچستان حکومت نے ضلعی اور تحصیل کی سطح پر پیسے کو منتقل کیا ہے۔ جو بلوچستان نے آپ کے سامنے ماڈل رکھا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ پیسہ لیا اور اس کو ضلعی لیول پہ، تحصیل لیول پہ، گاؤں لیول پہ لے گئے، بیکاز دے ریئلائزڈ اٹ کہ یہ غربت جو سی ہے، یہ جو احساس محرومی ہے، وہاں پہ ڈسپنسری کا ہونا، وہاں پہ اسکول کا ہونا، وہاں پہ پینے کا صاف پانی نہ ہونا، دس از ویئر جہاں سے سارے یہ مسائل کی جڑ ہو رہی ہے۔ تو یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پیسے کی کمی نہیں ہے میرے بھائی، تھوڑا پیسہ بھی اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ پاکستانی فوج ڈرون استعمال کرتی ہے، ان کا سرپرست اعلیٰ ہندوستان ان کو ہر چیز فراہم کرتا ہے۔ خارجیوں نے مسلح آرمڈ کوارڈ کاپٹرز استعمال کرنا شروع کیا، یہ مساجد، عوامی جگہوں اور گھروں کو استعمال کرتے ہیں۔ خارجیوں کا ایک خاص ونگ آرمڈ کوارڈ کاپٹرز استعمال کرتا ہے، سرویلنس کے لیے ڈرونز کا استعمال ہوتا ہے۔ خوارج مساجد میں بیٹھ کر کوارڈ کاپٹرز دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خوارج بچوں اور خواتین کو ڈھال بنا کر دہشت گردی کرتے ہیں۔ پاک فوج صرف دہشت گردوں اور سہولتکاروں کو نشانہ بناتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر بات کر لیتے ہیں ماہر بین الاقوامی امور قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر چیمہ صاحب، خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت مسلسل کے پی میں ملٹری آپریشن کی مخالفت کر رہی ہے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک سخت پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو کیا خوارج کے پیروں میں بیٹھنا ہے، اور یہاں بھی کہا کہ انہوں نے کہ پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے سازگار سیاسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر یہ کہتے ہیں کہ جو ملٹری آپریشن ہے وہ بدماشی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی جو پاکستان کی فوج پہ، پاکستان کے سویلینز پہ حملے کرتی ہے، افغانستان سے جو تشکیلیں آتی ہیں، افغانستان سے جب دہشت گرد آتے ہیں، وہ بدماشی نہیں ہے، جو ان کو کاؤنٹر کرے وہ بدماشی ہے۔ تو اب اس میں آپ یعنی کہ آپ صرف اندازہ کر لیں کہ کیا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ وہاں سے آنے والوں کو کہا جا رہا ہے ہم نے آپ سے ڈائیلاگ کرنا ہے، جو گھر میں ان کو روک رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بدماشی کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف ایک سیاسی بیانی ہے ان کو، کیونکہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی اپنی سوچ تو ہے نہیں ہے۔ انہوں نے تو جو کہنا جی میرا لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور جیل میں جو بیٹھا لیڈر ہے ہمیں جو کہے گا ہم نے وہ کہہ دینا ہے۔ جیل میں بیٹھے ہوئے سر وہ جرگے کے کانٹیسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت، اپوزیشن اور جتنے جرگہ والے لوگ تھے ان تمام نے 15 نکاتی فارمولہ دیا تھا جس کے مطابق ان سب کا کنسنسس تھا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی بھی آپریشن وداؤٹ کنسنسس نہیں ہوگا، اور اس کے باوجود انہوں نے کہا اس 15 نکات کے باوجود آپریشن ہو تو یہ بدماشی کے زمرے میں آتا ہے۔ بیسیکلی وہ یہ چیز کہہ رہے تھے، لیکن آج تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیٹاگوریکلی اس کو نیگیٹ کر دیا۔ دیکھیں سمپل سی بات ہے، نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہاں پہ ڈومیسٹک ایک ارینجمنٹ یا ڈسکشن ہوتی ہے وہ اس کو دیکھنا ہے ہم نے۔ اب نیشنل ایکشن پلان جو ریوائزڈ ہے ہمارے لیے وہ ویلیو رکھتا ہے، فار ایگزامپل آپ کے لیے کانسٹیٹیوشن ویلیو رکھتا ہے یا آپ کے لیے ایک جرگہ ویلیو رکھتا ہے، یا چند لوگ 100 لوگ 1000 لوگ 10,000 بندے بیٹھ کے ایک فیصلہ کر لیں اس کی ویلیو ہے، یا آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن کی ویلیو ہے؟ سر وہ عوامی نمائندے تو ہے نا سر؟ جی سر عوامی نمائندے ہیں نا سر، چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو، ان کی بالکل عوامی نمائندے ہیں سر۔ سر انہی کی پارٹی نے تو 2014 کے بعد اس نیشنل ایکشن پلان کو قبول کیا، انہوں نے کیا ریوائز نیشنل ایکشن پلان قبول نہیں کیا؟ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف اور صرف اپنے پولیٹیکل پرپسز کے لیے ہیں۔ جب آپ سیکیورٹی ایشوز کو لنک کر دیں اپنے پولیٹیکل میٹرز کے ساتھ تو پھر ظاہری بات ہے یہی ہوگا۔ آپ دیکھیں نا یہ جو انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جا رہا ہے، سمپل سی بات ہے، کیوں ٹی ٹی پی یا افغان طالبان جب حملے کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ لا انفورسمنٹ پہ کیوں حملے کرتے ہیں؟ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، اے این پی، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، جے یو آئی ایف، تمام جماعتوں پہ آج تک دہشت گرد حملے کرتے ہیں، ان کے اوپر کبھی حملہ نہیں ہوا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ ان کے اوپر حملہ ہو، یہ محفوظ رہیں اللہ کرے، اور پاکستان کی اسٹیٹ اور لا انفورسمنٹ ان کو محفوظ ہی رکھیں جو ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ میرا خیال ہے جو ڈی جی ایس پی آر کی یہ جو بات کرنا ہے یہ بڑی کلیئرٹی ہے اس میں کہ یہ پیغام دے دیا جائے خیبر پختونخوا کی حکومت کو کہ وہ جو فوج ہے وہ پروونشل مینڈیٹ کے تحت کام نہیں کر رہی،
فوج ایک فیڈرل سٹرکچر کے تحت کام کرتی ہے کیونکہ ایک وہ فیڈرل فورس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کیا خیبر پختونخوا کے وہاں پہ جو پولیٹیکل اپریٹس ہے اس کی فیڈریشن کے ساتھ اگر سیاسی مسئلے ہیں تو وہاں پہ فوج دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں کرے گی. یا افغانستان آپ دیکھیں, پاکستان کو اپنی 40-50 سالہ افغان پالیسی چینج کرنی پڑی. کیونکہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ طالبان جو ہیں وہ تو دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں, تو جو دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا ہوگا ریاست تو اس نے ایکشن لینا ہے. کیا ریاست کا کام نہیں ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنا, ہماری لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا, عوام کی ایسٹس کو, ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا؟ سر یہی وزیر اعلیٰ ہے نا سہیل آفریدی, جنہوں نے 3 دن پہلے کہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو صوبائی معاملات ہیں اس پر بات چیت اور تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد آپ کو لگتا ہے یا بالکل کراس لگ گیا ہے؟ دیکھیں, صوبائی معاملات سے مراد یہ ہے کہ جو وہاں پہ کوئی لوکل چیزیں ہیں, کوئی اس طرح کی چھوٹی موٹی, سر وہ اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں دیکھنی لوکل چیزیں. دیکھیں وہاں پہ جہاں پہ بھی صوبائی معاملات میں اگر کوئی لوکل کہیں پہ کچھ ہے ایسا چیزیں اوور لیپ کرتی ہیں, لارجلی سیکیورٹی ہے, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں. یہ کس کے لیے کوئی احسان تھوڑے ہی کرنا ہے, یہ تو بات انہوں نے کرنی ہے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. اپنے خیبر پختونخوا, کس طرح کا خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف جب 15 سال کی حکومت ختم کرے گی تو دے کے جا رہی ہے؟ کون سا خیبر پختونخوا کس طرح کا ملے گا؟ کیا سیف ہوگا ان سیف ہوگا؟ تو میرا خیال ہے یہاں پہ 1200-1300 کلومیٹر کا یہ جو بارڈر ہے جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے سلمان حیدر صاحب, اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ آپ نے دیکھا یہاں پہ نارکو ٹیررزم بھی ہے, یہاں پہ پولیٹیکل ٹیرر نیکسس بھی ہے. اگر کچھ لوگ وہاں پہ اپنی ڈرگز کی کاشت کو کسی کی پروٹیکشن کے لیے ٹی ٹی پی سے مدد لیں تو کیا ریاست کو انٹروین نہیں کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو جو کام ان کو کرنا چاہیے, پولیس کو, لا انفورسمنٹ کو, وہ وہاں پہ اگر پروونشل گورنمنٹ اسی طرح ہر معاملے میں رکاوٹیں ڈالے گی تو پھر فیڈرل گورنمنٹ. اچھا قمر شیبہ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے کہ وفاق انیشیٹ لے, وفاق جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں وہ, اور خیبر پختونخوا کی حکومت ود آل اپوزیشن لیڈران اور مشران کو ساتھ ملا کے ایک پالیسی ذرا ڈیولپ کر لی جائے تو سب سے زیادہ مناسب نہیں ہے, تاکہ ہر قسم کے آپریشن کے لیے یا جو کچھ بھی اسٹریٹجی بنانی ہے سب ایک سنگل پیج پر ہوں, ادھر سے ایک پریس کانفرنس, ادھر سے ایک پریس کانفرنس. عطا طارق صاحب کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں, سہیل آفریدی صاحب اب وفاق کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں, اچھے بچے بن گئے ہیں, تو زیادہ بہتر نہیں ہے کہ پریس کانفرنس سے بہتر ہے کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک میٹنگ کال کر لی جائے اور وفاق اس پہ انیشیٹ لے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کسی چیز کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں دیکھیں ابھی ریسنٹلی بھی آرمی چیف کی وہاں پہ مشران سے ملاقات ہوئی تھی, وہاں پہ خیبر پختونخوا کی بیوروکریسی بھی موجود تھی, اور وہاں پہ جو قبائلی لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں رہتی ہیں. یہ کنٹینیوس عمل ہے, اسٹیٹ آؤٹ ریچ کرتی رہتی ہے. پرابلم صرف پولیٹیکل پارٹی کو, اور وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہے, اور میرا نہیں خیال کہ ان کا یہ مسئلہ ہونا چاہیے. اگر ان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی این ایف سی کا مسئلہ ہے یا کوئی باقی ریسورسز کا مسئلہ ہے, وہ ضرور حل کریں, ڈسکس کریں, لیکن اس طرح کے معاملات میں نہ پڑیں. لوگ جو ہیں وہ دیکھیں, مجھے قمر چیمہ صاحب کلیئر کرنا ہے نا, آپ نے ابھی بتایا کہ آرمی چیف صاحب جرگہ مائدین سے ملاقات کی تھی نا, آپ نے کہا ایک صرف پولیٹیکل پارٹی کا ہے. جو 2 مہینے پہلے جو جرگہ ہوا جس میں خیبر پختونخوا کی حکومت اور اپوزیشن, جس میں اے این پی بھی شامل تھی, جے یو آئی بھی شامل تھی, اس میں مسلم لیگ نون بھی شامل, جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل تھے, تو یہ سگنیٹری ہے نا سر 15 نکات کے, کہ جس میں انہوں نے کہا کہ کنسنسس ڈیولپ کیے جائیں, دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں, یہ تمام چیزوں کے ساتھ وہ لوگ آئے تھے, تو پولیٹیکل نمائندگی تو ہے نا سر. دیکھیں بالکل صحیح ہے, کیوں نہیں, پوچھنا چاہیے, ڈسکس کرنا چاہیے, میں اس کے حق میں ہوں, لیکن سوال صرف اتنا پیدا ہوتا ہے نیشنل ایکشن پلان کا کیا کرنا ہے, پہلی بات. دوسری بات ہے کہ آپریشن تو آج ڈی جی نے کہا ہے کہ روز ہو رہے ہیں, تو کون روک سکتا ہے ان آپریشن کو؟ کیونکہ آپ کو جب آپ وہاں پہ دہشت گرد آپ کے سامنے ہوں اور آپ کے پاس انٹیلیجنس ہو اور آپ کے لوگوں کو ڈیلی حملے کریں, تو ہم نے کیا چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو فون کر کے پوچھنا ہے کہ آپریشن کریں یا نہ کریں؟ تو یہ تو ایسے تو نہیں وہاں پہ پولیس آپریٹ کر سکتی یا سیکورٹی فورسز یا ایف سی یا آرمی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی جو سوچ ہے ان کو چینج کرنا ہوگا. وہ جو 15 جو نکات کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی ضرور رکھیں, لیکن این ایف سی جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ کیا وہ اپنی ویلیو کھو چکا ہے؟
تو میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی ایک ڈسکشن ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے, اس ڈسکشن کو اگر نیشنل ایکشن پلان بھی شامل کر لیا جائے تو ایک نیا نقطہ شامل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب, ماہر بین الاقوامی امور ہم سے بات کر رہے تھے. اپوزیشن کی ایک آواز خیبر پختونخوا میں جن سے متعلق کہا جاتا ہے کہ 15 نکات میں وہ بھی سگنیٹری ہیں, ڈاکٹر عباد اللہ خان اپوزیشن لیڈر کے پی اسمبلی, ان سے بات کر لیتے ہیں. عباد اللہ صاحب, حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات چاہتی ہے, لیکن آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں انہوں نے کہا کہ پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے جو سازگار سیاسی ماحول ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے. ایک تو اس پر کمنٹ کیجئے گا, ساتھ یہ بھی بتائیے گا کیا اب بھی مذاکرات ممکن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. یہ ریپیٹڈلی میں کہتا چلا آ رہا ہوں, آج شکریہ ڈی جی ایس پی آر نے بھی وہی واضح کر دیا. میں اکثر یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ دہشت گردی سے لڑنا دور بلکہ وہ فیسیلیٹیٹر ہے دہشت گردوں کا. اس کے حوالے سے میں کچھ چیزیں بیان کرتا ہوں کہ اس کا جو سیم ہے وہ بتہ دے رہے ہیں. اس کمیٹی کی میٹنگ میں اس نے کہا ہے, اس کا جو لیڈر ہے اس نے بھی اس کا ٹریک ریکارڈ اگر آپ دیکھ لے کہ جب وہ ٹیک اوور ہوا کابل کو, اس نے کہا کہ آج یوم فتح ہے. یہ بھی اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کو دہشت گردوں کو آپ آفیسز دے دے, وزارتیں دے دے, آپ ان کو مین سٹریم میں شامل کرے. یہ بھی کہا کہ یہ ہمارے بچے ہیں, ہمارے لوگ ہیں. یہ 2 مہینے پہلے جو ہماری اے پی سی ہوئی اس میں اس کا جو پروونشل پریزیڈنٹ ہے جنید اکبر صاحب, آپ اس کو لے بھی سکتے ہو, زندہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھے. اس نے خود کہا تھا, کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ ہم لے کر آئے ان لوگوں کو. تو مطلب وہ ایک جو کنٹینیویشن ہے وہ چلتی رہی, اور یہ لوگ ان کی پرائرٹی یہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن ہو, خیبر پختونخوا میں کچھ اور ڈیولپمنٹس ہو, پرفارمنس ہو. ان کی یہ جو پاپولر آپ نیریٹو کہہ لے, وہ کہہ رہے کہ دس از پاپولر نیریٹو, اس لیے ہم یہ کہتے رہیں گے. اس کے سینئر اسٹارٹ کے لوگ جب ملتے وہ کہہ رہے ہیں کہ یار وی آر ڈوئنگ بلنڈر, لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ ہائی جیک ہے یہ پارٹی, یہ سوشل میڈیا کے تھرو اس کے جو ولاگرز ہیں, اس کے جو وہی لوگ جو ایک آپ کیا کہیں اس کو کہ یہ حقیقی آزادی کا جو نیریٹو یہ کہہ رہے ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا نیریٹو ہے, تو مطلب اس میں یہ لوگ جو ہے سینڈوچ بن چکے ہیں. تو یہ ریئلٹی مان بھی رہے ہیں لیکن اونرشپ بھی نہیں دے رہے. آج اگر میں آپ کو بتا دوں کہ جو سی ایم ہے سہیل افریدی, اس کے اپنے ڈسٹرکٹ خیبر میں آج اٹیک ہوا ہے, جو این پی کا وہاں کا ڈسٹرکٹ جو پریزیڈنٹ ہے اس کے حجرے پر. وہاں گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں 90% خیبر پختونخوا میں مغرب کے بعد گورنمنٹ کی ریٹ ہی نہیں ہے, لیکن ان کی پرائرٹی ہی نہیں ہے. ان کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں. ان کی پرائرٹیز یہ نہیں ہے کہ وہاں آپ امن دے دے, وہاں لوگوں کو سروسز دے دے, وہ پلے کر لے ایز اے چیف ایگزیکٹو, بلکہ وہ لوگ پلے کر رہے ہیں جو عمران کے ذاتی نوکر اسی حیثیت سے. بدقسمتی ہے کہ صوبے میں 13 سے لے کر آج تک وہی کچھ ہو رہا ہے. جو بدقسمتی یہ ہے کہ ایک کنوکٹڈ مجرم ہے وہی ہمارے صوبے کے فیصلے کر رہے ہیں. اس میں یہ جرت نہیں ہے کہ اگر وہ دن کو رات کہے تو کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو وہی نیچے ڈاکٹر عباد اللہ صاحب, مجھے ایک 1 by 1 چیزوں کو تھوڑا سا کلیئر کرنا نا. کہیں نہ کہیں وفاقی وزیر اطلاعات اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں نا تھوڑا سا مجھے کانفلکٹ نظر آ رہا ہے, ذرا اس کو بھی کلیئر کر دیں. پھر سہیل افریدی کے سٹانس میں کیا کنفیوژن ہے اس پہ بھی بات کر رہے ہیں. چند ہفتے پہلے نا انہوں نے کہا, عطا تارڑ صاحب نے, کہ چند ہفتے پہلے انہوں نے کہا کہ اب وہ وفاق کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, سہیل افریدی کا رویہ بہتر ہے. لیکن آج سہیل افریدی صاحب کے بیانات چلائے گئے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں کہ وہ دہشت گردوں سے بات چیت کی بات کیا کر رہے ہیں. کیا اس سب کے بعد وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں اب یہی لگ رہا ہے کہ کوئی گورنر راج کا سوچ رہی ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ تو الگ چیز ہے کہ یہ وفاقی وزیر نے کیا کہا, اس نے کیا کہا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں شکریہ ادا کر رہا ہوں ڈی جی ایس پی آر کا, جو میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ لوگ فیسیلیٹیٹر ہیں. اور ایشو نمبر 1 خیبر پختونخوا کا جو ہے وہ دہشت گردی ہے, لیکن وہ لوگ اسمبلی میں کھڑا ہو کر بات کرتا ہو کہ یار خدا کے بندو یہ ایشو نمبر 1 ہے. ہمارے اور بھی ایشو ڈیلیور کرے, کس نے روکا ہے آپ کو؟
وہ کہہ رہے ہیں جواب میں کہ نہیں یار ہمیں تو اس پر لوگوں نے ووٹ نہیں کیا, ہم نے تو عمران کی تصویر لگائی گالم گلوچ کی, اس پر لوگوں نے ووٹ کیا, تو یہ بدقسمتی ہے ہماری. یہ میں بالکل گورنر راج کے فیور میں نہیں ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس صوبے کے لیے کچھ ڈیلیور کرے. آپ دیکھتے ہو کہ گنڈاپور کو ریپلیس کیا گیا, وہ گنڈاپور بھی ملا جٹ کے ڈائلاگ مار رہے تھے. ابھی جو ریپلیس کیا گیا جو ہاکش گروپ آئی ہے, آپ خود سنتے ہو کہ جو بندہ وہاں کے انفارمیشن منسٹر ہے یا جو بھی ہے معاون خصوصی ہے, وہ کہہ رہے 100 سال پہلے ہاسپٹل بنی ہے, وہ کہہ رہے ہم نے بنائی نہیں. وہ کچھ عجیب عجیب چیزیں وہ کہہ رہے. تو میں حیران اس پر ہو کہ یار کہ لوگوں کی کیا قصور ہے جو ظلم کر رہے ہیں. وہ قیدی 804 کر رہے, جو نمونے لے کر آ رہے, پہلے ایک کو لایا, پھر وہ بزدار پلس لے کر آئے. نہیں سر, میں ایک اور چیز بھی ہے نا, ایک 15 نکاتی ایجنڈا بھی جرگے کے اندر سامنے آیا تھا نا, اس پہ بھی کچھ چیزیں واضح ہوئی تھی. کل صوبائی کابینہ کے اجلاس میں بھی انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کسی بھی ملٹری آپریشن کی اجازت نہیں دے گی, کیونکہ امن جرگے کا جو آپ نے بتایا 2 مہینے پہلے ہوا تھا, اس کا جو ایجنڈا ہے اس میں بھی ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ بھی اس کے سگنیٹری ہے نا, تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوگا اور ہو بھی رہا ہے, اور کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. تو آپ بھی آپریشن کے حق میں ہیں, حالانکہ یا یہ کلیئر کر دیں کہ جرگے والا جو معاملہ تھا 15 نکات, جس میں آپ آپریشن کو صوبے کے مسائل کا حل نہیں سمجھتے, آپ دونوں طرف کس سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہیں؟ تو وہ ایک حصہ تھا کہ اے پی سی کو بلانا. اے پی سی کے آپ کے جو 15 نکات سے, تو وہ آپ پڑھ لیجئے. جو نمبر 1 پوائنٹ ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہم آل ٹائپس آف ٹیررزم, دہشت گردی کو کنڈیم کرتے ہیں, اور یہ اختیار ہے گورنمنٹ کے پاس کہ all means which is included in your constitution, in your laws, اس کے خلاف استعمال کیا جائے تاکہ یہ ناسور ختم ہو. تو کیا یہ جو فوج آپریشن کر رہی ہے یہ اکارڈنگ ٹو کنسٹیٹیوشن ہے کہ نہیں ہے؟ فرسٹ کوشچن. یہ کسی نے اس کے اوپر دستخط نہیں کی. یہ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط پورٹرے کر رہے ہیں. میں نے اس پر کوئی بات ہی نہیں کی, اس لیے کہ کمٹمنٹ ہماری یہی تھی کہ جب تک ٹیواز طے نہ ہو, وہ اب تک طے نہیں ہے. کیونکہ اس کے بعد جرگے کے بعد ایک میٹنگ ہماری ہوئی, آئی جی کو ہم نے بلایا, اس نے بریفنگ بھی. نیکسٹ جو ہماری ہے وہ جو پروپوزڈ ہے وہ کور کمانڈر کی بریفنگ ہے, اس کے بعد ہم ٹیواز دیں گے. لیکن یہ جو اکثر میں کہتا ہوں یہ سیاسی نابالغ ہے. تو بیفور ٹیواز ان لوگوں نے جو پبلکلی ان لوگوں نے کہا ہے کہ سب نے ریجیکٹ کیا, کسی نے بھی ریجیکٹ نہیں کیا. ریجیکٹ کیا ہے آل پارٹیز نے, اے پی سیز نے دہشت گردی کو, دہشت گردی کی مذمت کی, یعنی آپریشن کو ریجیکٹ نہیں کیا آپ لوگوں نے. آل فورسز, جی آپ لوگوں نے خیبر پختونخوا میں آپریشن, ملٹری آپریشن کو ریجیکٹ نہیں کیا, یہ کیٹیگوریکلی کلیئر کر رہے ہیں آپ؟ نیور. یہ اے پی سی کی جو وہ ہے اعلامیہ آپ پڑھ لیجئے. فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں آل شیپ اینڈ فارم آف ٹیررزم, دہشت گردی کے, اور آل لیگل مینز استعمال کر کے اس سے نجات دلائی جائے. خیبر پختونخوا کا اصل مسئلہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ غربت ہے, عوام پر پیسہ لگایا جائے تو مسائل حل ہو جائیں گے. انہوں نے آئیڈلائز کیا بلوچستان کی حکومت کو, بالکل درست ہے, غربت ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کے پی حکومت کہتی ہے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں. وفاق نے کے پی کے 4 کھرب کے واجبات دینے ہیں, اس پر کیا کہیں گے؟ وفاق کیوں واجبات ادا نہیں کر رہا تاکہ یہ اپنے عوام پہ لگائیں؟ کے پی حکومت کو بس اسپیشلی پی ٹی آئی حکومت کو ملے ہیں 10 کروڑ روپیہ. آپ دے دے کہاں اس نے لگائے. 2 سال سے میں صوبے میں ہوں, 2 بجٹ اس نے کہا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, یہ مجھے اسکول اس نے تھرو آؤٹ دا پروونس بنائی ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں, میں اپوزیشن میں ہوں, میرے حلقے میں نہ بنائے. تھرو آؤٹ دا پروونس میں چیلنج کرتا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں تھرو آؤٹ دا پروونس, سنگل بیچو یہ مجھے بتا دے کہ اس نے بنائی ہوں. تھرو آؤٹ دا پروونس میں چیلنج کرتا ہوں. تھرو آؤٹ دا پروونس میں چیلنج کرتا ہوں کوئی روڈ بتا دو. تھرو آؤٹ پروونس میں چیلنج کرتا ہوں کوئی سوشل ورک بتا دو. یہ پیسہ جو خرچ ہوا ابھی 6200 بلین کا حساب کتاب اس کے پاس بھی نہیں ہے. کدھر چلا گیا؟ چلا گیا قیدی 804 کے اوپر, چلا گیا کبھی سنبھالا تھا بنی گالا کو, چلا گیا کبھی زمان پارک کے اس میں. یہ وداؤٹ دس ابھی جو لاہور یہ جاتے ہیں, کراچی جاتے ہیں,
یہ اس سے پہلے گنڈاپور جو یہ الغار کرتے تھے، کبھی اسلام آباد، کبھی لاہور، کبھی اڈیالہ، کبھی ٹنل، تو سینکڑوں سرکاری وہیکلز لے کر آتے تھے، ہمارے پیسے خرچ کرتے تھے، ہزاروں سرکاری جو ملازمین ہیں اس کو لے کر آتے تھے. ان سے اگر آپ پوچھتے ہو کہ یار یو آر چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس، آپ ڈیلیور کریں یہ ہیلتھ، ایجوکیشن، سوشل ورک، کمیونیکیشن، یہ لوگوں کو روزگار دینا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار ہمیں تو لوگوں نے اس لیے ووٹ نہیں کیا، ہمیں تو لوگوں نے ووٹ کیا ہے عمران خان کی تصویر لگا کر گالم گلوچ کر کے، کلچر کو برباد کر کے، تباہ کر کے، اس لیے لوگوں نے ووٹ کیا ہے. ابھی جو گروپ آیا ہے یہ ہاکش گروپ ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول دو، بلو دا بیلٹ باتیں کر لو، یہ ایک آپ وہ جو انفارمیشن کا جو بندہ ہے اور ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس نے کہا ایل آر ایچ کو ہم نے بنایا. ایل آر ایچ تب بنا جب عمران خان پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. ایچ ایم سی تب بھی بنا جب یہ موصوف پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. اچھا صاحب، وہ کلیم کرتے ہیں تو کوئی پوچھنے والے بھی نہیں. میں حیران ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کس لوگوں کے نظر. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب کوئی مذاکرات والی بات نظر آتی ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو 10 دن ہو گئے، تحریک تحفظ ایران پاکستان نے مذاکرات کی آفر بھی قبول کی، ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کہتے ہیں کہ بال اب حکومت کی کورٹ پہ ہے. رکاوٹ آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے؟ اگر بات کی جائے کہ پاکستان کی ادارے کی، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو شامل ہی نہیں ہوں گے کسی قسم کے مذاکرات میں. ایگزیکٹلی مذاکرات کام ہے پولیٹیکل فورسز کا، لیکن میں حیران ہوں ابھی ان لوگ نے بندوق رکھا ہے اچکزے کے کندھے کے اوپر. اور دوسرا جو مولانا ہے ناصر عباس صاحب، یہ اچکزے کے نقلیں اتارتا رہا یہ عمران خان، ابھی وہی بندوق اس کے کندھے کے اوپر رکھا ہے. اور جو گورنمنٹ ہے وہ جو حاکم گروپ ہے، جو اس کا وہ، میں اس ڈیبیٹ پہ میں نہیں جانا چاہتا، میں پسند بھی نہیں کرتا کہ کسی پر پرسنل اٹیک کرو، کسی کے لیے بلو دا بیلٹ بات کرو، یہ میری تربیت نہیں ہے، میں نے کبھی کی بھی نہیں ہے، کبھی کروں گا بھی نہیں. لیکن یہ لوگ سامنے آئے ہیں تو وہ بھی کنفیوز ہے، ہم کیا کریں؟ کیونکہ یہ جو پارٹی ہے اس میں بادشاہت ہے، کوئی جو بھی کہے، لیکن قیدی 804 اندر سے جو بھی فرمان جاری کرے گا وہی امپلیمنٹ ہوگا. ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر عباد اللہ، اپوزیشن لیڈر کے پی اسمبلی ہم سے بات کر رہے تھے. ان کا ماننا یہ کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، کم از کم سہیل آفریدی صاحب کی وزارت اعلیٰ میں، یہ خود اپنی پالیسیز کے حوالے سے کنفیوز ہے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بریفنگ میں افغان طالبان رجیم، فتنۃ الخوارج اور بھارت کے گٹھ جوڑ کو بھی بے نقاب کیا. کہا فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کا گڑھ افغانستان میں ہے، تمام دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں ہیں، ان کی پرورش کی جا رہی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہم ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ افغانستان دہشت گردی کا گڑھ بن گیا ہے، اب دنیا بھی یہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان دہشت گردی کا گڑھ بن گیا ہے. اب تو ایران، آذربائیجان اور تاجکستان بھی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان ان پر دہشت گرد حملے کر رہا ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 20 بین الاقوامی دہشت گرد تنظیمیں فعال ہیں. داعش، بی ایل اے افغانستان میں موجود ہے. فتنۃ الہندوستان اور ٹی ٹی پی کے تربیت گاہیں افغانستان میں موجود ہیں. دہشت گرد داعش کا ہو، القاعدہ کا یا ٹی ٹی پی کا، سب دہشت گرد ہے، ان کا کوئی دین ایمان نہیں، ہماری کسی کے لیے کوئی ہمدردی نہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 2021 میں دہشت گردی نے سر اٹھانا شروع کیا. 2021 میں افغانستان میں تبدیلی آئی، لیکن طالبان رجیم نے دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دہشت گردی کی سپانسرشپ شروع کر دی، اپنی تنظیمی طرز پر ٹی ٹی پی کو تیار کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ افغان طالبان وار اکانومی کو چلانے کے لیے دہشت گردی کو سپانسرڈ کرتے ہیں. افغان طالبان دہشت گردی کے باپ ہیں. افغانستان پوری دنیا کے دہشت گردوں کی اماج گاہ ہے. حال ہی میں شام میں ایک عملداری آرڈر لایا گیا. شام سے 2500 دہشت گرد افغانستان منتقل ہوئے. شام سے افغانستان منتقل ہونے والے دہشت گردوں میں کوئی پاکستانی نہیں. یہ خطے کی سلامتی کے لیے ایک سنجیدہ خطرہ ہے. افغانستان کے ہمسایہ ممالک اس صورتحال کے باعث دہشت گردی سے متاثر ہو رہے ہیں، جس پر عالمی برادری کو توجہ دینی چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ امریکہ افغانستان سے انخلا کے وقت بڑی مقدار میں جدید اسلحہ چھوڑ کر گیا، جو اب دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال ہو رہا ہے. یہ اسلحہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے لیے خطرات میں اضافے کا باعث بن رہا ہے. بھارت خطے میں دہشت گردوں کو بطور پراکسی استعمال کر رہا ہے. ان گروہوں کو اسلحہ اور مالی وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں. سیکیورٹی اداروں کے پاس اس حوالے سے شواہد موجود ہیں اور یہ معاملہ علاقائی امن کے لیے ایک سنجیدہ خطرہ بن چکا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ افغانستان کو وار اکانومی کی عادت پڑ چکی ہے. یہ وار اکانومی کے لیے نئے سپانسر ڈھونڈتے ہیں. وار اکانومی کے لیے دہشت گردی پورے خطے میں پھیلائی جاتی ہے. ہندوستان کے پیسے اور سرپرستی سے افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے.
DGISPR نے کہا کہ دنیا نے دیکھا کہ مار کے حق میں ہندوستان کا منہ کالا کیا گیا. ہندوستان نے نام نہاد سندور آپریشن میں بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا. ہندوستان کون ہوتا ہے کہ ہمارے کسی شہری کو نشانہ بنائے؟ یہ حق ہندوستان کو کسی نے نہیں دیا کہ وہ پاکستان کے کسی شہری یا انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائے. ہندوستان کے آپریشن سندور کی کالک ابھی تک اس کے منہ سے نہیں جا رہی. اس سال کچھ اور باریک وارداتیں بھی سامنے آئے ہیں. بھارتی ٹی وی پر بیٹھ کر ایک صاحب کہتے ہیں کہ اس بار افغانستان اور بھارت مل کر پاکستان پر حملہ کریں گے. افغانستان اور ہندوستان آ جائیں، ان کا شوق پورا کر دیتے ہیں. دہشت گردوں نے دائیں بائیں یا اکٹھے آنا ہے، براہ راست آنا ہے، جیسے مرضی آئیں. ایک بار مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. لیفٹننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بھارت نے مارکہ حق کے بعد دہشت گردی کو خوب ہوا دی. پاکستان میں دہشت گردی ہندوستان کی سرپرستی میں ہوتی ہے. افغان طالبان، خوارج اور ہندوستان گٹھ جوڑ 2025 میں کھل کر سامنے آیا. مودی کی صورت میں افغانستان کو ایک نیا اوتار مل گیا ہے. دہشت گردوں سے جھڑپوں کے دوران طالبان کا نام نہاد وزیر خارجہ کہاں تھا؟ ان کا اسلام کہتا ہے کہ ہندوستانیوں کے پاؤں پڑ جاؤ. DGISPR نے کہا کہ پاکستان نے افغان طالبان سے 2021 سے بارہا مذاکرات کیے. کابل میں افغان طالبان کا ہی رول ہے. دو طرفہ بات چیت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. DGISPR نے کہا کہ اکتوبر 2025 میں دہشت گردوں پر پاک افغان بارڈر پر حملے کیے گئے. گھنٹوں میں درجنوں افغان پوسٹوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. ہم نے افغانستان میں TTP کو نہ کہ TTA کو نشانہ بنایا. ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں کہ کون کون دہشت گرد ہیں اور کہاں کہاں کس کو جگہ دے رہے ہیں. DGISPR لیفٹننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاک افغان بارڈر پر دہشت گردوں پر حملے کیے گئے. افغان طالبان رجیم نے پاکستانی پوسٹ پر حملے کیے. پھر جو ضروری تھا وہ کیا گیا اور ایک ہارڈ میسج دیا گیا. آخری 3 مہینوں میں ہم نے بارڈر بند کر دیے. دیکھنے والوں اور سمجھنے والوں کے لیے یہاں بھی کئی نشانیاں ہیں. مزید ان کا کہہ رہا تھا کہ افغانستان میں کوئی حکومت نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا گروہ قابض ہے. افغانیوں کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ قابض گروپ کے ساتھ کیسے ڈیل کریں. ہم پاکستان کی سیکیورٹی اور بارڈر کے ذمہ دار ہیں. افغانستان میں افغان عوام بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اس موقع پر DGISPR نے دہشت گردوں کے بیانات اور گفتگو بھی چلائی اور کہا کہ گرفتار دہشت گردوں نے افغانستان کے ملوث ہونے کا اعتراف کیا. افغان باشندوں کو افغانستان میں دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے. DGISPR کی گفتگو کے اس حصے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ دفاعی تجزیہ کار خالد چشتی صاحب. خالد چشتی صاحب، DGISPR نے آج تفصیلی پریس بریفنگ دی جس میں انہوں نے دہشت گردی اور بھارت کے گٹھ جوڑ سے متعلق ایک بار پھر کھل کر بات کی. فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان، اس کے گڑھ سے متعلقہ کہ وہ افغانستان ہے. تمام دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں ہیں، ان کی پرورش بھی وہیں کی جا رہی ہے. پچھلے دنوں UN کی بھی رپورٹ تھی، اس میں بھی کہا گیا کہ افغانستان میں تقریباً 20 سے زائد کلندم تنظیمیں ہیں. بتائیے گا اس سلسلے میں عالمی برادری کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے یہ سچویشن جو ہے الحمدللہ ہماری فیور میں اب اس طرح بہت ہو گئی ہے کہ مئی سے پہلے ہم دنیا کی نظر میں اس طرح ریلیونٹ نہیں تھے اور ہندوستان کا یہ خیال تھا کہ جو وہ نیریٹو یا پرسیپشن بلڈ کرنا چاہتے ہیں دنیا اسی کو مانے گی. دہشت گردی تو آپ نوٹ کریں پچھلے 5 سال سے تقریباً چل رہی ہے، زیادہ انٹینسیفائی ہوئی ہے جب سے یہ افغانستان میں آپ نے دیکھا ہے یہ مجاہدین نے کنٹرول کیا ہے. جو سو کال TTP یا TTA ہے یہ انہی کا زیادہ کنٹرول ہے اور اس وقت سے دہشت گردی بڑا اضافہ ہوا. ہم نے بڑی شہادتیں اٹھائیں. ظاہر ہے یہ نقصان اس سے پہلے جب ہو رہا تھا تو ہم جب بھی بات کرتے تھے دنیا شاید اس طرح پرسیو نہیں کرتی تھی ہماری بات. ہندوستان کو ویلیو زیادہ کرتی تھی کیونکہ ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ ہندوستان نے پچھلے کئی دہائیوں سے ایسا اپنی ریلیونس بلڈ کی ہوئی تھی، اکنامک ہے، ڈپلومیٹک ہے، پولیٹیکل ہے، کہ دنیا انہی کی بات کو زیادہ وزن دیتی تھی. تو شکر الحمدللہ مئی کا جو کانفلکٹ ہوا اس کا یہ آؤٹ کم یہ ضرور نکلا کہ ہم نہ صرف ریلیونٹ ہو گئے بلکہ ہم ایک سٹیبلائزنگ فورس اب گنے جاتے ہیں. دنیا ہمارے نہ صرف دکھ یا پریشانی یا ہمارے نقصانات کا احساس کرتی ہے کیونکہ دنیا نے اب خود بھی دیکھ لیا. آپ ایک ایگزامپل دیکھ لیں، امریکہ میں جو حملہ ہوا تھا 2 سولجرز پر یونیفارم پرسنل کے اوپر، وہ افغانی نکلا. تب جا کر دنیا نے اور زیادہ ریلائز کیا جب ویسٹ کو خود اس طرح کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑا کہ ہم کتنی حقیقت پسندانہ باتیں کرتے تھے. اور یہ جو کنائونس ہے ہندوستان کا افغانستان کے ساتھ وہ ظاہر ہے نیا نہیں ہے. بائی دا وے یہ اشرف کرزئی کے زمانے سے ہے، اشرف غنی کے زمانے سے ہے جو، اور پچھلے آپ نے نوٹ کریں کہ پچھلے 2021 تک انہوں نے ہندوستان نے فارملی $3 بلین آفیشل انویسٹمنٹ کی تھی ہندوستان پر جب یہ کرزئی اور ان کی حکومت تھی تاکہ پاکستان کی مخالفت وہاں پہ کی جائے. 14 کے 16 کے قریب کانسلیٹ کھولے گئے تھے صرف پاکستان کے بارڈر کے قریب. تو اب وہی کنٹینویشن ہے. ظاہر ہے انڈیا کو پھر لگتا ہے کہ ہم فرنٹ پر آ کر مقابلہ نہیں کر سکے. مئی کے مہینے میں جو امبیرسمنٹ اٹھانی پڑی اس کا انہوں نے کمپنسیشن اپنے لیے یہ سوچی کہ چند $1 ملین خرچ کریں اور ہندوستان کی بجائے فرنٹ سے آنے کی بجائے ایسٹرن سائڈ پہ نارتھ ویسٹرن کی طرف سے ہم پر انکمفرٹیبل کیا جائے، ہمارے بارڈر کو ایک ایلیمنٹ آف ڈیلیوشن پیدا کیا جائے فورسز کے پوائنٹ آف ویو سے، اور ظاہر ہے 2 پرونگ اسٹریٹجی پر پاکستان کو مجبور کیا جائے. تو لیکن
آخر بات یہ ہے سلمان صاحب، آپ اگری کریں گے کہ دنیا ہماری بات کو اس طرح سمجھ پائی ہے کہ اب جرمنی نے بھی، اور DGISPR کے میں صرف پریس کانفرنس نہیں دیکھ سکا، میں پوائنٹس پڑھ رہا تھا، لیکن انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ دنیا ہمارے درد کو بھی محسوس کر رہی ہے، آلدو اس میں بہت سارے لوگوں کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کنٹریبیوشن ان انٹینشنلی بھی ہے۔ امریکہ اتنے زیادہ ویپن چھوڑ گیا، اتنے بلین 7.2 بلین کے وہ ہاتھوں میں آ گئے، وہ بک رہے ہیں، وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اور اتنی سوفسٹیکیشن آ گئی جس کی وجہ سے ظاہر ہے ہماری فورسز کے لیے یہ مقابلہ کرنا اور زیادہ چیلنجنگ ہو گیا۔ خالد جی صاحب، آپ نے بھی بارڈر کا ذکر کیا نا، تو بارڈر کا DGISPR بھی ذکر کریں، کہتے ہیں بارڈر بندش کے فوائد حاصل ہونا شروع ہوئے ہیں سر، لیکن کراس بارڈر ٹیررزم تو نہیں رک رہی نا، اس کو روکنا ہے، زیرو پہ لے کے آنا ہے اس ٹیررزم کو، تو پاکستان کے پاس اور کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیے سلمان صاحب، آپ اگری کریں گے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن ہمارے تعلقات افغانستان سے خراب ہوتے ہیں یا جب بارڈر بند کرتے ہیں تو اس دن وہ دہشت گرد بھیجنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ملک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو چاہے افغانستان ہو، انہوں نے اپنے سلیپر سیلز اپنے ڈی ایکٹیویٹڈ رکھے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، ہماری نیبرہڈ کے اندر۔ آپ اگری کریں گے کہ آپ کسی گاؤں میں آج بھی چلے جائیں اور آپ اور میں اگر وہاں گھر لے لیں گے، کوئی خرید بھی لیں گے، تو لوگ پوچھنے آ جائیں گے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے تھے۔ بڑے شہروں میں آج کل ہمیں پتا ہوتا ہے ہمارے نیبرہڈ میں کون رہ رہا ہے، بدقسمتی سے۔ دیٹ مینس وہ واچ نہیں ہے، یہ ملک سلیپر سیل اپنے ڈی ایکٹیویٹڈ رکھتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، اور ان کو ایسے وقت کے لیے سٹینڈ بائی موڈ میں رکھتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جائیں۔ تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بارڈر بندش کا مطلب ہے کوئی سیل ہونا چاہیے تھا اور اگلے دن سے کوئی ایسا دھماکے نہیں ہونے چاہیے تھے، ایسی ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز نہیں ہونا چاہیے تھی، وہ نہیں ہوتا۔ کلبھوشن یادیو کہاں سے ملا تھا، اس کا کیا رول تھا آل دا وے ایران کے بارڈر سے انٹر ہو کر پاکستان آنا؟ وہ یہی انویسٹمنٹ، یہی انفراسٹرکچر، یہی سلیپنگ سیل کی کوارڈینیشن، ان کو ڈیولپ کرنا، ان کو فنڈ کرنا، یہی کام کر رہا تھا۔ تو آج بھی ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، یہ کنسسٹنٹ فائٹ ہے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی بوتھ۔ صرف بارڈر سیل کرنے سے کسی طرف یہ ہمیں انڈرسٹینڈ نہیں کر لینا چاہیے کہ اب سے دہشت گردی بند ہو گئی ہے کیونکہ گیٹ بند کر دیا تو اب کوئی انٹر نہیں ہو سکتا۔ اچھا سر، موافق ماحول، دہشت گردوں کو دستیاب موافق ماحول، اس سے کیا مراد لیں؟ کیونکہ آج DGISPR بتاتے ہیں کہ 2025 میں نا 2597 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور گزشتہ سال سب سے زیادہ دہشت گردی واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں زیادہ دہشت گردی کی وجہ وہاں دہشت گردوں کو دستیاب موافق ماحول ہے۔ یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے، اس ماحول سے کیا مراد لیں؟ دیکھیں سلمان صاحب، دنیا میں جہاں پہ بھی جب کوئی حملہ ہوتا ہے یا اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے، وہ کوئی بھی دشمن ملک ہوگا، وہ آپ کے اندر ویکیوم یا کریکس یا ایک ڈس ہارمنی کو تلاش کرتا ہے۔ جتنی آپ کے اندر ہارمنی زیادہ ہوگی، دشمن کے اندر پینیٹریٹ کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ وینزویلا کی اگزامپل دے لیں، صرف میں ریفرنس کے لیے ان کو ریفر کر رہا ہوں کہ ایسا ملک جہاں پہ آرم فورسز، لیڈرشپ کے درمیان، لوگوں کے درمیان پاورٹی تھی، ہیلپ لیسنس تھی، لیک آف سینس آف پارٹیسپیشن تھا، لیک آف ٹرسٹ تھا، صدر اٹھا کر لے گئے آپ امریکہ کے آگے لوگ۔ میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ انکریج کر رہا ہوں میں اس کو، لیکن میں مثال ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری یا انٹرنیشنل پالیٹکس یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ دشمن کو پینیٹریٹ کرنے کا موقع ہی وہاں ملتا ہے۔ ابھی مئی کی کانفلکٹ دیکھ لیں جو ہندوستان کے ساتھ ہوئی تھی، کس طرح پاکستان کے لوگ مسلح افواج کے پیچھے ایک چٹان کی طرح کھڑے تھے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم جو فورسز ہوتی ہیں، چاہے وہ آرمی ہو، نیوی ہو، ایئر فورس ہو، پولیس ہو، لا انفورسمنٹ، ہم ایک ویپن ہوتے ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں۔ جتنا جسم زیادہ توانا، یونائٹڈ، کنسنٹریٹڈ، ہیلدی ہوگا، اتنی ہی ویپن کی پرفارمنس اچھی ہوگی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ہم انٹرنلی یونٹی رکھیں گے، ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ پائیں گے، ایک ہی ریزالو رکھیں گے ہمارا، جو میں کسی کو سائیڈ نہیں لے رہا کہ کس کو کیا کرنا ہے، اتنا ہی ہمارا ریزالو بڑھے گا۔ دشمن تو چاہتا ہے کہ جہاں پہ ہیلپ لیسنس ہو، ڈیپریویشن ہو، سینس آف بلانگنگ کم ہو جائے، یا لا اینڈ جسٹس کی ٹرسٹ نہ ہو، لوگوں کو ایکول اپرچونٹیز نہ ملیں، اگر لوگوں کے اندر یہ پرسیپشن بھی پیدا کر دی جائے تو یہ دشمن اس کو کیپٹلائز کرتا ہے۔ کیونکہ آج کل نیریٹو کی جنگ ہے، حقیقت کی کم ہو گئی ہے اور پرسیپشن کی زیادہ ہو گئی۔ مگر سر حقیقت کو اگر دیکھیں تو کراچی سے کل 2000 کلو دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا نا، کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے بارڈر سے کراچی تک پہنچنے میں۔ ایک بچی کو بھی پچھلے دنوں ریسکیو کیا گیا تھا جسے BLA نے دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ سر کراچی کو پھر سے ٹارگٹ کرنے کی بھی ایک وجہ سامنے میں آ رہی ہے۔ یہ کیسا ممکن ہے کہ بغیر کسی سہولت کاری کے، اب وہ ولنریبلٹی تو وہ بارڈر سائٹ پہ تو سمجھ آتی ہے، اتنا زیادہ مواد کراچی پہنچ جائے؟ میں پھر اسی کو ریفر کروں گا کہ جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوتا کہ جس دن آپ بارڈر سیل کریں گے تو اسلحہ تو اسی دن لے کر آنا تھا، یا انہوں نے ایکسپلوسیو مارکیٹ سے خرید کر یہاں پہنچانے تھے، افغانستان سے کوئی ٹرانسپورٹ کرنے تھے، کیونکہ بارڈر بند کر دیا اب اسلحہ نہیں آئے گا۔
تو اسی کو ریفر کرے میرے جواب کو اگر، تو یہ سارے انہوں نے ہائیڈ آؤٹس، کمپاؤنڈ، سٹوریج، لوگ، پرسنل، سوئسائڈ بامبر سٹینڈ بائی موڈ میں رکھے ہوتے ہیں. ان پر انویسٹ کیا جاتا ہے لانگ ٹرم میں. ان کو انویسٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایز اینڈ وین بیسس پر کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ 2000 کلو جتنا بھی یا اس سے بھی زیادہ کل کو ملے گا، ڈز دیٹ مین کہ وہ ابھی افغانستان سے آ گیا ہے؟ میرا نہیں ماننا. وہ یہیں پہ ہوتا ہے، سمپتھائزرز ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے. ظاہر ہے قیمت ہوتی ہے ہر انسان کی کوئی نہ کوئی، اور ایسے لوگ جو ظاہر ہے جہاں پاورٹی ہوتی ہے، اور بلوچستان اور کے پی کے میں تو بہت زیادہ غربت ہے ایز کمپیئر ٹو سندھ یا پنجاب کی نسبت. تو ایسے لوگوں کو ایزیلی ٹارگٹ کر کے، ان کو آئسولیٹ کر کے، ان کو انسینٹیو دے کر ایسا ماحول کر لیا جاتا ہے اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہوتا کہ 2000 کلو پہنچ گیا تو اس کا مطلب یہ کیسے وہاں سے پہنچ گیا. یہ یہیں کہیں موجود ہوگا، ہمارے ہی نیبرہڈ میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوگا جس پر ہم سب کو واچ رکھنی ہوتی ہے. ٹھیک. وہ جو مئی کی فرسٹریشن ہے وہ بھارت عام پبلک کو یوں نشانہ بنا کے، کوئی سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنا کر، بیسیکلی ہم اس کو ہی مس ایڈونچر کنسیڈر کریں کہ ابھی کوئی بڑا حملہ بھی بھارت سے ایکسپیکٹ ہے؟ نہیں، بھارت کا دیکھیے اگر گڈ سینس پرویل کرے تو ہندوستان کے پاس اب لوگوں کو دکھانے کو کچھ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے جب بھی کوئی ملک حملہ کرتا ہے، چوائس اگر فینس لانچ کرتا ہے جو کہ اس وقت ہندوستان کے پاس تھا، تو اس کے پاس انیشیٹو سارا اس کے پاس ہوتا ہے. چوائس آف ویپنز اس نے کرنے ہوتے ہیں، جہاز بھیجنے ہیں کہ میزائل بھیجنے ہیں. پھر اسے جگہ ٹارگٹ دشمن کے ملک میں خود تلاش کرنی ہوتی ہے، آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہے. جو ہندوستان نے ہمارے خلاف کی، سب سے امپورٹنٹ ٹائمنگ اور سرپرائز اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود آیا وہ سلمان صاحب اپنے لوگوں کو کوئی وار ٹرافی دکھا سکے کہ ہم یہ جیت کے آئے ہیں؟ یہ پاکستان کو ہم نے معافی پر مجبور کر دیا یا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے. وہ وار ٹرافی تو ابھی بھی ان کی دنیا لوگ، ان کے لوگ بھی پوچھ رہے ہیں، دنیا بھی پوچھ رہی ہے، ان کی اپوزیشن بھی پوچھ رہی ہے کہ جناب یہ ہمارا میڈل کدھر ہے؟ وہ ٹرافی کہاں ہے جو آپ نے جیت کر ہمیں دکھانی تھی؟ وہ تو نہیں نظر آئی. تو دوسرا حملہ جب بھی وہ کریں گے، کیپیسٹی وائز ان کی بہت کیپیسٹی ہے، ہم سے بڑا ملک ہے، بڑی ایئر فورس ہے، بڑی آرمی، کوئی شک نہیں ہے. لیکن آیا ٹیک ہوم اپنے لوگوں کو کچھ دکھا پائیں گے کہ ہم نے اس دفعہ یہ کر دیا ہے؟ میرا نہیں خیال. اور جب تک وہ نہیں ہوتا، لوگوں کے ذہنوں میں وہ ہائپ کریٹ کیے رکھیں گے، ہیجان خیزی رکھیں گے، اور چاہے وہ سندور 1 کہیں، 2 کہیں، ایکسرسائز کہیں، کسی کا نام بھی دیں، لیکن لوگوں کے ذہن میں ایک فالس ہوڈ کریٹ کیے رکھیں گے کہ جیسے بس آج یا کل بس ہم بدلہ لینے والے ہیں. آلرائٹ، بہت شکریہ خالد چشتی صاحب، دفاعی تجزیہ کار، ریٹائرڈ ایئر کوموڈور، ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. وینزویلا میں امریکی حملے کے بعد بلائے گئے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں امریکہ عالمی سطح پر تنہا نظر آیا ہے، جہاں دوست اور دشمن ممالک نے یک زبان ہو کر کارروائی کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا. اجلاس میں روس، چین، برازیل، کولمبیا، کیوبا اور متعدد دیگر ممالک نے امریکی اقدام کو جارحیت کا جرم قرار دیا، جبکہ یورپی اتحادیوں نے بھی نرمی سے مگر واضح طور پر قوانین کی خلاف ورزی پر تنقید کی. پاکستان نے وینزویلا میں فوجی کارروائی کو یو این چارٹر کی صریح خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتکاری پر زور دیا. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی قائم مقام مندوب عثمان جدون نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کسی بھی ملک کی سرحدی سالمیت یا سیاسی آزادی کے خلاف طاقت کا استعمال یا دھمکی سے گریز کرنا لازم ہے. یو این منشور دوسروں کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کا پابند بناتا ہے. اس طرح کے اقدامات عالمی قانونی ڈھانچے کی بنیادوں کو کمزور کرنے کا باعث بن سکتے ہیں. ساتھ ہی خبردار کیا کہ اقدامات آنے والے برسوں تک غیر متوقع اور بے قابو نتائج کا سبب بن سکتے ہیں. روس اور چین نے وینزویلا پر امریکی چڑھائی پر شدید رد عمل دیتے ہوئے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کی رہائی کا مطالبہ کر دیا. سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں روسی مندوب نے کہا کہ کراکس میں امریکی جرائم کا کوئی جواز نہیں. امریکہ کو یہ اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ وہ خود کو کسی قسم کا اعلیٰ ترین منصف قرار دے اور کسی بھی ملک پر حملہ کرے. چینی مندوب نے کہا کوئی بھی ملک نہ تو دنیا کا پولیس مین بن سکتا ہے اور نہ ہی خود کو عالمی منصف سمجھنے کا حق رکھتا ہے. طاقت کے اندھا دھند استعمال سے صرف مزید بڑے بحران جنم لیں گے. امریکہ دھونس اور جبر پر مبنی اپنی پالیسیوں کو ترک کرے. اجلاس سے خطاب میں صفائی دیتے ہوئے امریکی سفیر نے کہا سفارتکاری ناکام ہوئی تو ایکشن لیا. مائک والٹز نے کارروائی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وینزویلا یا اس کی عوام سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے. ہم ملک پر قبضہ نہیں کر رہے بلکہ یہ ایک قانونی کارروائی تھی جس کا مقصد نارکو ٹیررزم کے ملزم مادورو اور ان کی اہلیہ کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہے. امریکی حملے اور صدر مادورو کی گرفتاری کے بعد وینزویلا کی سیاست پہ نیا موڑ آ گیا ہے. ملک میں غیر معمولی سیاسی صورتحال کے بعد سابق نائب صدر ڈیلسی روڈریگز نے باضابطہ طور پر ملک کی قیادت سنبھال لی ہے. قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈیلسی روڈریگز نے امریکی فوجی کارروائی کی مخالفت کا اعادہ کیا اور صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری کو اغوا قرار دیا.
ڈیلسی روڈریگز نے کہا کہ وہ 2 ایسے رہنماؤں کی گرفتاری پر گہرے دکھ کے ساتھ سامنے آئی ہیں جنہیں وہ قومی ہیرو قرار دیتی ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ ڈیلسی روڈریگز کو وینزویلا میں نئے سیٹ اپ کے لیے موزوں قرار دے رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق CIA نے صدر ٹرمپ کو مادورو کے بعد وینزویلا کی قیادت کے لیے حکومت کے وفادار عناصر سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ قیادت کے لیے موزوں افراد میں وینزویلا کی قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز کا نام بھی شامل ہے۔ رپورٹ پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ افراد وینزویلا میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے سب سے بہترین پوزیشن پر ہوں گے۔ رائٹرز رپورٹ کرتا ہے کہ پیر کو صدر ٹرمپ کو اس خفیہ تجزیے پر بریفنگ بھی دی گئی اور یہ رپورٹ ان کی قومی سلامتی کی ٹیم کے چند سینئر اراکین کے ساتھ بھی شیئر کی گئی۔ رپورٹ میں وینزویلا کی اندرونی سیاسی صورتحال، طاقت کے توازن اور ممکنہ قیادت کے کرداروں کا جائزہ لیا گیا تھا۔ اس جائزے کا مقصد یہ سمجھنا تھا کہ اقتدار میں تبدیلی کی صورت میں ملک کو کس طرح سیاسی اور انتظامی استحکام دیا جا سکتا ہے۔ اس تجزیے کو صدر ٹرمپ کی جانب سے وینزویلا کی اپوزیشن رہنما ماریا کورینا ماچادو کے بجائے نائب صدر ڈیلسی روڈریگز کی حمایت کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ امریکی حکام کے نزدیک مادورو کے قریب حلقے کے کچھ افراد نظام کو چلانے اور کسی بڑے انتشار سے بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ وینزویلا کے اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا ماچاڈو سے رابطہ نہ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ میرے خیال میں ماچاڈو کے لیے لیڈر بننا بہت مشکل ہوگا۔ ان کے پاس ملک کے اندر وہ عوامی حمایت یا احترام موجود نہیں ہے جو وینزویلا کی قیادت کے لیے ضروری ہے۔ ان حالات میں وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا ماچاڈو نے جلد از جلد وطن واپسی کا اعلان کیا ہے۔ امریکی میڈیا سے گفتگو میں ماریا کورینا ماچاڈو نے وینزویلا کی عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز پر الزام لگایا کہ وہ بھی منشا اسمگلنگ کے اہم کرداروں میں سے ہیں۔ دوسری جانب ایران میں مہنگائی کے خلاف شروع ہونے والے احتجاجی مظاہرے 31 میں سے 27 صوبوں کے 250 سے زائد مقامات تک پھیل گئے ہیں، جس کے باعث مجموعی صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے۔ مختلف شہروں میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ ایرانی حکومت کی جانب سے ریلیف پروگرام کے اعلان کے باوجود حالات کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مظاہروں میں جامعات کے طلبہ بھی بڑی تعداد میں شریک ہیں اور مختلف شہروں میں طلبہ کی جانب سے الگ الگ احتجاجی سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ احتجاجی مظاہروں کے دوران ہونے والے تشدد میں ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 35 تک پہنچ گئی ہے۔ نیم سرکاری فارسٹ نیوز ایجنسی نے پیر کی شب رپورٹ کیا کہ ان مظاہروں کے دوران تقریباً 250 پولیس اہلکار اور رضاکار بسیج فورس کے 45 اراکین زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے سے زائد عرصے سے جاری ان مظاہروں کے دوران اب تک 1200 سے زائد افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ ایرانی حکام کہتے ہیں کہ مالی امداد کے علاوہ معاشی مسائل کے حل کے لیے دیگر اقدامات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کلیباف نے کہا کہ احتجاج کرنے والوں کے جائز مطالبات کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسنی ایجئی نے فسادیوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پرامن احتجاج کرنے والوں کے جائز مطالبات سنے جائیں گے، مگر تخریب کار عناصر اور ان کے حامیوں کے ساتھ اب کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ ادھر اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ دعویٰ کرتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران میں جاری احتجاجی مظاہروں کے دوران رجیم چینج کے امکانات پر غور کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو کی گرفتاری نے اسرائیلی اور امریکی حکام کے ایران کے بارے میں حساب کتاب بدل دیے ہیں۔ اب وہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے ممکنہ اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ رپورٹ میں اسرائیلی ذرائع کے حوالے سے کہا گیا کہ وینزویلا میں امریکی کارروائیوں سے قبل زیادہ تر اسرائیلی حکام یہ سمجھتے تھے کہ ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے خلاف احتجاج اتنا وسیع نہیں کہ وہ حکومت کا خاتمہ کر سکے۔ تاہم مادورو کی گرفتاری کے بعد اسرائیل میں تبدیلی آ گئی ہے اور اب ممکنہ مداخلت کے امکانات پر غور کیا جا رہا ہے۔ واشنگٹن میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ کچھ محدود اور ٹارگیٹڈ کارروائیوں کے ذریعے احتجاجی تحریک کو ایران کی حکومت پر دباؤ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اسرائیل سمجھتا ہے کہ مادورو کی گرفتاری ایران میں کارروائی کے لیے موقع فراہم کر سکتی ہے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر تسلیم کیا ہے کہ وہ ایرانی مظاہرین کو مدد فراہم کر رہی ہے اور ایران نے ایک ایجنٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے بھی امریکی کارروائی کے بعد ایک خصوصی سیکیورٹی اجلاس منعقد کیا، جبکہ سابق وزیر دفاع بینی گینٹس نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو ایرانی مظاہرین کی حمایت میں مداخلت کرنی چاہیے۔ جون میں امریکی اور اسرائیلی حکام صرف ایران کے جوہری پروگرام کو نقصان پہنچانے پر توجہ دے رہے تھے اور حکومت کی تبدیلی کے امکانات کے حق میں نہیں تھے، لیکن ایران میں احتجاج اور وینزویلا کی فوری کارروائی نے نئی حکمت عملی کے امکانات پیدا کیے ہیں۔ پہلی بار یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ احتجاجی مظاہرین کی مدد کے لیے محدود مداخلت ممکن اور قابل عمل ہو سکتی ہے، جس میں بڑے پیمانے پر فوجی حملے کی ضرورت نہ ہو۔ بی بی سی نیوز پر ٹائم بینٹ نے اپنی رپورٹ میں سوال اٹھایا کہ وینزویلا کے بعد ایران، گرین لینڈ یا کیوبا میں سے کون سا ملک نشانہ بن سکتا ہے۔
صدر ٹرمپ اب یہ اندیا بھی دے رہے ہیں کہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا، بلکہ انہوں نے کولمبیا کے صدر کو بھی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں بھی اب اپنی فکر کرنی چاہیے، جبکہ کیوبا اور میکسیکو کے حوالے سے بھی وہ اسی نوعیت کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایران اور گرین لینڈ کے حوالے سے ان کے عزائم بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ونزویلا کے بعد ٹرمپ طوفان کس ملک کا رخ کرتا ہے۔ کیا سلامتی کونسل میں عالمی تنہائی ٹرمپ کو اس توسیع پسندانہ عزائم سے روک سکے گی؟ کیا روس اور چین امریکی کارروائی کی مخالف بیانات کی حد تک ہی کریں گے یا عملی طور پر بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا صدر ٹرمپ کا ایکشن ایک بار پھر دنیا کو یونیپولر کی طرف لے جانے کے لیے پہلا قدم ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ونزویلا کے خلاف کارروائی سے واضح ہوتا ہے کہ امریکہ ان ملکوں کو نشانہ بنانے کی جانب نکل پڑا ہے، جو غزہ جنگ میں اسرائیل کے خلاف سخت موقف رکھتے ہیں۔ پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔